Assalamu alaikum and good evening. This is Docs Talk Politics. After 8 weeks. Welcome, sir. Thank you very much and my apologies, sir. No, not at all. हमें पता है you are very busy these days. आप डॉक्टर साहब आजकल एक प्रोग्राम कर रहे हैं पब्लिक न्यूज़ पे. He has another show on PTV World, Power Show. So a lot of discussion he has been doing lately और हम पिछले कोई 2 हफ्ते से प्लान कर रहे थे ये बात करने का, लेकिन आज जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है, अभी बात चल रही है. आई थिंक समरी मूव कर दी गई है असेंबलीज डिसॉल्व करने की, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली. सो दैट्स द सिचुएशन. और इसके बाद जो होने जा रहा है वो अब ऑब्वियस है कि उसके बाद प्रोबेबली नेशनल असेंबलीज भी डिसॉल्व हो जाएंगी एंड वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. तो डॉक्टर साहब, बात ये चल रही थी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, और ये इसके पाकिस्तानी मीडिया में इसका बड़ा चर्चा रहा है, और आपका एक ये आर्टिकल भी डेली टाइम्स में छपा है, इकोनॉमिक केस फॉर अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट. सो इसकी क्या डायमेंशंस हैं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की? एक तो थोड़ी सी एक हमें थोड़ा सा इसमें एलेबरेट कर दें कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट. आपकी किताब भी है, हम जानते हैं, इट्स अ वेल नोन बुक जो आप लिख रहे हैं, मेरिटोक्रेसी, और उसमें मेरिटोक्रेसी पे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. डॉक्टर साहब इस बारे में बहुत तफसील से एलेबरेट करते रहे हैं हमारे डॉक्स टॉक में भी और टेलीविज़न चैनल्स पे भी, इन डिफरेंट शोज़ जहाँ पे ये एज एक्सपर्ट अपेयर होते हैं, एंड इन हिज ओन शोज़ वेयर ही इज़ अ परमानेंट एनालिस्ट इन द शोज़. तो ये ज़रा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रॉब्लम क्या है लोगों को टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट से, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब से इस मुल्क में? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन बाय द वे. बहुत ही अच्छा सवाल. इस तरह से अनफॉर्चुनेटली सर हुआ ये है कि जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का आपने कहा ना चर्चा रहा, चर्चा ही नहीं रहा. मतलब ये बात चली जरूर कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी या आनी चाहिए, ये क्या है. एक्चुअली हुआ ये कि मेरा मतलब फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली मुझे आइडिया नहीं था कि इसके बारे में यानी आपकी जो मेन पार्टीज हैं, मतलब इंक्लूडिंग पीडीएम. अच्छा, अगर ये पीडीएम से तरफ से आता तो मैं कहता कि चलो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि निज़ाम का खा रहे हैं, 1% अशराफिया है और यानी खुली बदमाशी है, और इस जमहूरियत का जो खुली शक्लें हैं वो राना सनाउल्लाह और अता तारड़ है, यानी, और उसके बाद के जो सारे चेहरे आप देखते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं ये ऐसी ही, इनको क्यों चाहिए होगी. और ऑफ कोर्स टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का इनकी तरफ से आए, इनको तो जमहूरियत ही सूट करती है ना. और जमहूरियत का मतलब यही होती है कि जिस तरीके से जो ये चाहें वो करवाएं. लेकिन अब जमहूरियत इनको लड़ी कैसे, ये मैं आपको बता दूं. लेकिन इनके अंदर की जमहूरियत नहीं होती. दूसरी, आपको ये पता होगा कि नॉन लीग को इन्होंने इलेक्शन कमीशन ही की तरफ से आया हुआ और उनको एक्सटेंशन देती है इन्होंने 2 महीने और की, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की. ये यानी कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया रिक्वायरमेंट है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए. एक तो कोई रिवाज नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शंस का, और नून लीग का कहा गया कि इंटर पार्टी इलेक्शंस इन्होंने जमानों से नहीं करवाए. यानी खानदान शरीफिया अगर आप कहें तो ये खानदान शरीफिया ही है. अच्छा, अब उसकी मैं मुज़म्मरात भी बता देता हूँ कि क्यों किसी भी रीज़न से ये लोग जो हैं ये खींचतान के जब आ भी गए तो अब भी सेटल डाउन नहीं हो पा रहे. और अगर खान साहब गिरते गिरते फिर उठ जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से ओपोनेंट की तरफ से कुछ भी मेहनत नहीं है. उसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई हसब नसब अपना शायद याद ही नहीं रखा कि उनका कोई ताल्लुक या मरियम नवाज शरीफ ने
کچھ اچھے کپڑے پہننا سیکھ لیے ہوں، لیکن ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ ملکہ برطانیہ نہیں ہے، اور سارے ممالک یعنی کینیڈا، ہالینڈ اب بھی ان کے ہاتھ پہ اوتھ نہیں لیتے، یعنی اپنے نیز کو جو ہے وہ بینڈ ڈاؤن کر کے ان سے اوتھ نہیں لیتے، اور ان کو اپنی عوام میں جانا پڑے گا. اور جب الیکشنز ہو رہے ہوں یا مین اسمبلی آپس کے اندر عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کے اوپر لڑ رہی ہو، اور یہ تماشا ہے نا، آپ نے اگر کل ٹی وی لگا لیتے تو آپ کو ایسے ایسے رنگوں کے، یعنی این نارنجی نسواری رنگوں کے کپڑوں والے ایم پی ایس کی ایک بڑی تعداد آپ کو ملتی، بڑے ہی آڑے ٹیڑے ترچھے قسم کے ایم پی ایس، آڑے پجامے پہن کے. اچھا ایسا ایم پی آپ کو ملتا کہ آپ پھر میں یہ کہتا کہ پھر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ کتنی آپ کے اندر بائسنس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ عوام ہے اور یہ عوامی رنگ ہے اور آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر عوامی رنگ اس کو کہتے ہیں کہ سڑک پہ چلتے ہوئے پان تھوکتے ہوئے عوام سے بات کرنا ہے، تو اگر یہ جمہوریت سے اگر آپ کے جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسٹرکچرل بینکس اور ان کی طرف سے جو لونز اور گرانٹس آتی ہیں، گرانٹس تو آپ کو آئی نہیں، اول تو میں اس کے بارے میں بھی ابھی عرض کرتا ہوں، تو جو لونز آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ترقی نہیں ہوئی، تو ترقی اس لیے نہیں ہوئی کہ پالیسی ساز بھی اگر آپ نے وہاں پر اوپر وہ پان پھینکنے والا بنانا ہے تو پھر آپ کا کام چل گیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. ابھی یہ ان کی ایک حیثیت ہے نمبر 1 موریلٹی کا زیرو. میں سمجھنے کی کوشش کروں نا کہ موریلٹی زیرو، پرفارمنس زیرو، اسٹیبلٹی زیرو. تو یہ ہے آپ کی جمہوریت. اب اور تھوڑا سا اور آگے آ جاتی، پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہ اچھا پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا، عوام سے پوچھنا چاہیے نا، کیونکہ ہم نے مان لی آپ کی بات، آپ کی بات بالکل مان لی، کیونکہ ایک بھٹو سوار ہوئے تھے تو ایسے سوار ہوئے کہ لوگوں کی رگ و ریشوں کے اندر، خون کے اندر شامل ہوئے. اچھا ایکچولی جو میں نے دیکھا ہے، لوگ ان کے اندر سے ریزوننس لیتے ہیں، یعنی ان چرچل سگار کیسے پیتا تھا، ٹھیک ہے، بھٹو صاحب جو ہیں وہ چلتے کیسے تھے اور سگار کیسے پیتے تھے، اوتار تھے. اچھا خان صاحب کی ساری گندی باتیں ہر لڑکا، ہر یوتھ جو آج کی یوتھ ہے وہ خان صاحب بننا چاہتی ہے، وہ اس کے اندر اچھا یہ ہے ٹوٹل کوشش بھی کر. اچھا اور اس کے اندر اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ لوگ آپ لوگوں کو کیوں پسند ہیں، تو آپ کی پولیٹیکل ڈسکشن کے مطابق صرف ان کا جواب یہ ہے کہ جو کہ میں درست مانتا ہوں، وہ کہتے تو مقابلے میں کون ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے مقابلہ کرنا کیوں ہے، کیونکہ ان کو حکمران بنا کر مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں. اچھا آپ کی بجلی کے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے، ایسا ہی ہے، خان صاحب کے دور میں بھی بڑھ رہے تھے، ان کے دور میں بھی بڑھ رہے ہیں. خان صاحب نے بھی کوئی کمال نہیں کیا، انہوں نے بھی کوئی کمال نہیں کیا. الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز انہوں نے بھی نہیں بڑھائے، انہوں نے بھی نہیں بڑھائے. خسرو بختیار صاحب کی ایک مل تھی، ان کی 80 ملیں ہو گئی، شوگر کی 80 ملیں ہو گئی. انہوں نے $420 ملین سے اوپر کے جو ہے ان کے ریسورسز چلے گئے، تو ادھر بھی چلے گئے تھے، ادھر بھی چلے گئے. علیم خان پہلے ان کے ساتھ آیا تھا جب انہوں نے راوی کے تقریباً 500 ایکڑ کے اوپر جو بہت بڑی جو سوسائٹی تھی اس کا کٹ مانگا، تو خان نے کسی اور بنیاد پہ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ راوی کا حصہ تھا، نہیں دیا جا سکتا تھا، ایل ڈی اے کا رولا ڈالنا تھا. سمجھا دیجیے، یہ بھی بتا دیں کہ کوئی امکان بھی ہے آنے کا ٹیکنوکریٹک کا. ہاں جی سر ٹیکنوکریٹک سیدھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان کو فوری طور کے اوپر ایک مارشل لا کی ضرورت ہے. اوکے اسٹریٹ اوے. میں اس سے زیادہ اور سچ میں نے کہا بنا ٹھنا کے لفظ بولوں یا میں گھما پھرا کے بات کروں، میں یہاں پہ لگ جائیں گے جا کے. یہ بات سر میں آپ کو یہ بتا، میں بہت کوشش کر رہا تھا روکوں اس جملے میں، کیا ضرورت ہے روکنے کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹریٹ اوے نو فنکشنل ایکٹیویٹیز پلیز، کیونکہ آپ جس نہج میں پاکستان پہ پہنچ گئے ہیں، اونلی مارشل لا از دا
آپ کو somehow if you want to keep Pakistan for little long یعنی if we want to keep اور اگر Pakistan together, جنرل united. عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو دوسرے جنرل صاحب بھی ہیں اور پوری ہماری ISI اگر وہ پاکستان میں آف کورس وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کا بھلا سوچتی ہے, اور اگر یہ پاکستان کے ساتھ کچھ مہربانی کرنا چاہتی ہے تو میں لاجیکل طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے نہیں ہو پائے گا. کہ ان سے مراد کیا ہے؟ بیوروکریسی کرپٹ ہے, سیاستدان کرپٹ ہیں. خان صاحب بھی اسی سیاست کے, اسی جمہوریت کے, پہلے وہ اچھے انسان تھے, اب وہ سیاستدان. اور یہ ٹرانزیشن ان میں کب سے کب میں آئی؟ جب وہ پاور فوبک ہوئے اور مسلسل پاور فوبک ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب سے وہ دھڑے کی سیاست کرنا شروع کیے, جب اس سے انہوں نے سیاستدانیت شروع کی ہے. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ایک کلاز تھی, ڈیفیکٹو کلاز آئی, جس کے تحت آپ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں رہتی. یعنی اگر آپ MP میری حکومت کے ہیں تو آپ میرے سے یعنی میرے خلاف نہیں جا سکتے, اور میرے مطابق اگر آپ میرے سے سہمت نہیں ہیں تو میرے خلاف آپ ووٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی فیشزم ہو گیا. تو فیشزم ہے. ہاں, تو پھر جمہوریت کا کیا قصہ ہے؟ تو یہ پیدا کرنے والے آصف زرداری صاحب تھے. 18th امینڈمنٹ لانے والے پیپلز پارٹی تھی جی. وہی گلے وہ خان صاحب نے یہ جو 186 کا نمبر پورا کیا ہے یہ اس کلاز کے تحت پورا کیا ہے, کیونکہ اگر وہ کسی اور کے ساتھ بک جائیں گے, بکنا چاہتے تھے. رانا ثناء اللہ بیٹھا تھا, عطا رٹ بیٹھا تھا, وہ خریدنا چاہتے تھے, توڑنا چاہتے تھے, لیکن ان سے یہ بکنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. وہ لوگ اندر سے بیٹھے ہوئے. پوری 90% آف دا PTI کے جو لوگ ہیں MPA وہ صرف ٹکٹ کے بھوکے ہیں, ان کو کوئی لینا دینا پاکستان سے نہیں, کسی سے بھی نہیں. اچھا, وہ اپنا ٹکٹ لیں گے, میں آپ صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے مجھے 98% جو ہماری, اچھا میں آپ کے سارے جرنیلز کو نکال کے میں پوری فوج کو کہہ رہا ہوں, وفادار, پاکستان کے ساتھ سنسیئر, پاکستان کے اسپیسیفک میٹرز ان کے ہاتھ میں, جو ان کو سکھائے گئے ہیں سیٹ سٹینڈرڈز, پروٹوکولز, اور ان کی جو جاب ڈسکرپشنز ہوتی ہیں, اور آپ ان کی جو سخت ترین زندگی ہے دیکھ لیں. ہمارا سپاہی اگر تھوڑا سا زیادہ کام کر لے وہ آپ سے 500 روپے مانگ لیتا ہے. ہمارا جو صوبے دار ہے وہ سارا دن ڈیوٹی دیتا ہے, اس کے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اسے جاتے ہوئے کوئی پیسے بھی دے دے گا, اور کبھی وہ یہ سوچ کے سلوٹ نہیں کرتا کہ صاحب جاتے ہوئے مجھے 100 روپے انعامن دے دیتا. وہ ان کی شرست میں نہیں, شرست میں نہیں ہے, اسٹرکچر میں نہیں ہے, طریقہ کار میں نہیں. تو اب میں آپ یہاں پہلے میں ایک بات آئی ایم کمپلیٹلی, جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو میں نہایت شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا آئیڈیا آف میرٹوکریسی ذلیل ہو چکا ہے. وہ کیوں؟ میرا آئیڈیا آف میرٹوکریسی اینڈ ٹیکنوکریسی نہیں چل سکتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے بات شروع کی تھی, ہم سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آئے گی اور اسی کے اوپر لوگ اس قدر لے دے گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں ٹھیک ہے, کیونکہ اور تو سیدھا ماشاء اللہ ہی لگایا جائے. اسد عمر آ کے کہہ رہا ہے, وہی اسد عمر جنہوں نے کہا کہ جس وقت حکومت کمزور تھی, جس وقت ان کے پاس 25 بندے حکومت میں نہیں تھے, جس وقت یہ پاپولر نہیں تھے, اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم میرٹوکریسی, آپ پرانے سارے کے سارے بیان خان صاحب کے منگوا لیں, میرٹوکریسی اور ٹیکنوکریسی ہم لے کر آئیں گے. ہم کہیں گے کہ بھائی یہ MNA MPA کا زمانہ نہیں ہے. خان صاحب کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تھی کہ صدارتی نظام کو لے کر آتے, اور خان صاحب فوری طور پہ صدارتی نظام کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو تعمیر کرتے, گورنرز کو مضبوط کرتے, اور ان کے نیچے ریفائنڈ ٹیکنوکریٹس کو لاتے ہوئے یہ ایجنڈے پہ تھی سیٹ اپ کو ٹھیک کرتے. ہاں جی بالکل, یہ ایجنڈے پہ تھی. جب ان کو لایا گیا تھا, باجوہ صاحب نے جب ان کو لے کر آئے تھے, انہوں نے کہا تھا پاکستان کو سیدھا کر لو گے. انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ اسی گندے سسٹم کا حصہ بنے تو یہ فواد چودھری کی لیس دار منہ کے ساتھ جب انہوں نے ان جیسے ہو گئے اور خان صاحب انہی جیسے ہو گئے. کیوں رک گئے یہ کرنے سے؟
خان صاحب انہیں کے پاور کو انجوائے کرنے لگ گئے. خان صاحب نے کہا تو الٹیمیٹ ڈیموکریسی تو یہ. خان صاحب کو تو پاور ملتی نا اگر وہ خود پریزیڈنٹ بن جاتے اور پریزیڈینشل سسٹم آ جاتا تو. نہیں, ڈیموکریسی میں جو عیاشی ہے وہ آپ کے پریزیڈینشل میں نہیں ہے. اچھا, پھر جواب دے, یہ فوجی سسٹم ہے تقریباً. یور آنسر ہے اوکے. آپ کی یہ اس لیے یہ بات چپتی ہے. مجھے آپ کمپیریزن نکال کے دیتے ہیں, اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں. نہیں, اب آپ کی بات سے مجھے بات سمجھ آ گئی نا. امریکہ میں جو ڈیموکریسی ہے وہ پاکستان جیسی ہے نہیں, قطعاً. آپ وہاں حرکتیں کر کے تو دکھا دیں. اچھا, اب مجھے یہ بات سمجھ آئی آپ کی اس بات سے کہ یہ جب پریزیڈینشل سسٹم کی بات ہوتی ہے تو وہ چپتی کیوں ہے سیاستدانوں کو؟ سر جتنی زیادہ ریاکشن ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اور اسٹرکچر کے اوپر آیا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا. اسد عمر نے دبا کے بولا. اسد عمر صاحب کو تو زندگی بھر نہیں بولنا چاہیے جتنے وہ تھرڈ کلاس فائنینس منسٹر ثابت ہوئے. وہ ہی از اے تھرڈ کلاس انسان بائی دا وے. وہ تو ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ایک کمپنی کے مینیجر تھے. نہیں, وہ جو عام طور پہ کوالیفیکیشن جنرلز کے عام طور پہ بچے نالائق ہوتے ہیں تو وہ بھی انہی میں سے. چلے کیا کہہ سکتے ہیں, کوئی اس میں بڑی بات نہیں, وہ ٹھیک. لیکن جنرلز کے لیے سر, جنرلز کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ساروں کو کر دیا. جب سے آئی ایس آئی بہت زیادہ ریلیٹ کی ہے اور انہوں نے معاملات کے اندر پولیٹیشینز کے ساتھ رہے ہیں تو ان کے اوپر ان کے بہت سارے اثر آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو سارے کے سارے صحافی, سارے کے سارے جو ہیں کیا نام ہے, ہر پارٹی کا آدمی ان کے ساتھ تھے. ان کے مفادات, جب آئی ایس آئی کا چیف بالکل ایک سیاستدان ہو جاتا, ٹھیک. یہ ہمیشہ سے ہو جاتا تھا کیا؟ وہ نہیں, میں نے 2013 میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ انہوں نے قادری صاحب کے, وہ ان کو پرابلم یہ تھا کہ وہ ایک بریلوی نظام لے کر آنا چاہتے تھے تو انہوں نے طاہر القادری صاحب کو جو ہے وہ بریلویوں کا عظیم لیڈر بنانے کی کوشش کی. اور انہوں نے اس زمانے میں انٹرنیشنلی ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا, ہاں لانے کی کوشش, انٹرنیشنلی ماحول بنا ہوا تھا کہ بریلوی اسلام کو پروموٹ کیا جا رہا تھا ویسٹ میں بھی اس زمانے میں. لیکن اور اس کے بعد اسی بریلیت کے اندر جو ٹھنڈے میٹھے لوگ تھے یعنی دم درود والے تھے ان کو بم برود والا بھی کرنا تھا. اور اب آپ نے دیکھ لیا بریلیت کے اندر کلاشنکوف کیا, وہاں پہ بھی آ گیا یہ. اچھا اب یہ تو میٹر سالو. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ہر ایریا کے اندر بتا دیا. خاص طور پہ آپ کا جو کموڈٹی کے اندر ہے وہ ہر جگہ کارٹلائزیشن ہے, مافیا ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, اور وہ آپ کی چیزیں کنٹرول میں ہی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میرے پاس کوئی بھی ایسا اسپیسیفک لاجک ہے کہ میں آپ کی یہی ڈیموکریسی اور یہی جمہوریت اور یہی بیوروکریسی ایکسیپٹ کروں؟ میرا تو خیال ہے کہ اب ہمارے پاس اتنے حالات کیا مانگے تانگے کے پیسوں پہ تو آپ اب آ جائے مانگے تانگے پہ. مانگے تانگے پہ کیا ہوا کہ انہوں نے پتہ نہیں بھٹو صاحب کی نقل کی ہے. ایک تو مجھے سمجھ ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر ایک اسپیسیفک جو آپ نے جیسے سوٹ پہن رکھا ہے, مجھے بھی آپ نے اب آج کل تھوڑی سی اجازت دی ہے اور وہ میں نے لیتی کیونکہ میں تھک جاتا ہوں اس وقت. نہیں, آپ بہت you are working long hours these days. میں لیوریج لے لیتا ہوں کہ اس وقت تک میں آ کر تھوڑا سا you deserve it. اچھا اب ہوا یہ سر, وہاں پہ وہ کیوں یہ ٹوپی پہنتے ہیں, ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکسز کیوں ہیں؟ بھٹو صاحب نے تو ایک چائنا میں جاتے وقت پہنی تھی, ایک رشیا میں جاتے ہوئے پہنی تھی. بھٹو صاحب کو سوٹ بھی کرتی تھی, قائد اعظم کو بھی سوٹ کرتی تھی. ویسے آج کل میں بھی پہن لیتا ہوں کبھی کبھی. آپ کو بھی سوٹ کرتی ہے, آپ کو تو ڈفرنٹ اسٹائل ہے نا, آف کورس. ٹھیک. اچھا اب یہ کیوں پہنتا ہے آئی ڈونٹ نو. اچھا یہ جا کے ادھر بیٹھ گئے. اچھا انہوں نے سر ایک جنیوا میں کو, اچھا اس کی میں ساری ویسے بائی دا وے فورن فرنٹ کے اوپر آپ کرٹیسزم میں بہت کرو. اگر یہی جمہوریت ہے, جیسے میں نے پرویز الہی کو کہا نا کہ اسی جمہوریت میں سے اگر کسی کے اوپر, اگر کسی کو یہ کرٹیسزم لگ رہا ہے تو کوئی بیٹھ کے اچھائیاں گنوا دینا.